बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम उमर यासिर है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हम तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता रात होने वाली गिरफ्तारियों के बाद जो सूरत हाल बनी है उस पर गुफ्तगू करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब तकरीबन 9 घंटे से ज़ायद तक लापता रहे और आज सुबह वो पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हाउस पहुंचे हैं और उसके बाद इस्लामाबाद में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। खान साहब ने भी आज मीडिया से बातचीत की है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी यहाँ पे हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इन तमाम सूरत हाल का हम जायज़ा लेते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब बताइएगा, गुज़श्ता रात चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर साहब गिरफ्तार हुए, उनके साथ शेर अफजल मरवत, उमर अयूब खान गिरफ्तार किया गया। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? आज बैरिस्टर गौहर साहब को तो रिहा कर दिया गया, उमर अयूब को भी रिहा कर दिया गया, तो ये सूरत हाल क्या बन रही है सर? सूरत हाल तो हंगामा खेज होती जा रही है ना। आइन और कानून जो है वो उस पर अमल दरामद हो नहीं रहा, इंतशार की कैफियत है जी। और अवाम जो है वो अपने मैंडेट की चोरी को तो पहले ही समझ चुकी हुई है जी। सो इंतशार की इस फिजा में जो है तवाज़न की ज़रूरत है, तवाज़न बिगड़ता जा रहा है। कहीं आप ये समझते हैं कि जो 8 सितंबर का जो जलसा था इस्लामाबाद में, तो वो इंतज़ामिया ने मौका तो दे दिया, लेकिन उस मौके पे अली अमीन साहब ने एक ऐसी तकरीर कर दी कि जिस पर स्टेज पर मौजूद जो लीडरशिप थी उन्हें भी इस बात की तवक्को नहीं थी कि वो ऐसी तकरीर करेंगे, लेकिन उनकी तकरीर जो है वो एक बड़ी महंगी सा पड़ी है उनको। चले, उन्होंने अपनी मिज़दाक से जो है रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया एक वर्कर की हैसियत से। क्योंकि मैं अली अमीन गंडापुर को एक लीडर नहीं मानता, उन्हें इमरान खान का एक जुनूनी फॉलोअर मानता हूँ। तो उन्होंने वहां पे जो बात की वो एक जुनून रखने वाले पीटीआई के कारकुन की बात की। उनकी जुबान जो थी वो कारकुनों की जुबान थी। तो यकीनी तौर पे वो जो आपको लीडर की क्रिज्मेटिक और मोहतात टोन जो है वो आपको नहीं मिली, और यकीनी तौर पे वो बातें हुई जिन्हें सुनना और या फिर इन्हें बर्दाश्त करना, हजम करना आसान नहीं होता। वो उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कसम खाकर कहा कि हम 14 दिन में इमरान खान को रिहा भी करवा लेंगे अगर कानूनी तरीके से उन्हें रिहा ना किया गया। उसके बाद सबसे जो हैरानकुन बात थी कि एक सूबे का वज़ीर आला 8 से 9 घंटे तक वो लापता रहे और जवाब उसका वही खुद ये बताएं कि वो किसी अहम मीटिंग में थे जिसकी वजह से उनके रवाबित मुनक़ता हुए। अब यही बात सोचने की है ना, ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं, सिक्योरिटी को पता नहीं, एजेंसीज को पता नहीं जो उनकी हिफाजत पे मामूर हैं। तो जब किसी सूबे के वजीर आला का ये आलम हो कि वो इस तरीके से गायब कर दिया जाए या गायब हो जाए, वट एवर द केस में भी, उस डिटेल्स में जाने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन इतना जरूर है कि हर कोई जो है बेचैनी और इस्तिराब से उन्हें तलाश कर रहा था और उनका गायब होना, किया जाना मानी खेज है और वो किसी भी तौर जो है आसानी से तारीख के सफ़ात में बेहतर अंदाज से ये बात नहीं लिखी जाएगी। जी बिल्कुल, एक वज़ीर आला का यूं रवाबित मुनक़ते कर देना बिल्कुल एक हैरानकुन बात है। और गुज़श्ता रात जो रही वो इंतहाई परेशान कुन और इंतहाई हैरान कुन और पुरस्कार रात रही कि जिसमें एक सूबे का वज़ीर आला बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो लापता हुआ। बट सब आगे बढ़ते हैं। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ है और उन्होंने जो जुमे से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी जो करारदाद आज मंजूर हुई है वो यही बात है कि फ़ौज के जो अहम अफसरान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। बात है आर्टिकल 17 की मुय्यना हुदूद में रहते हुए हर एहतजाज किया जा सकता है, ये तो आईनी हक है जी। सो एहतजाज का किया जाना और अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करना ये तो खैर कोई गलत बात है नहीं, ये उनका राइट है मुय्यना हुदूद में रहते हुए। राइट ऑफ एक्सप्रेशन भी और आर्टिकल 17 भी दिए गए बुनियादी हुकूक के बेहतर इस्तेमाल की इजाजत देता है। सो ये तो बात एक हो गई। अब मुतालबा करना
آپ فوجی حکام کی بات کر رہے ہیں جی نا؟ جی دیکھیے میری بات سنیے، ایک بات کو سمجھ لیجئے، آج یہ آ رہا ہے کہ فیض حمید نے دوران ملازمت ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے لیے وہ جواب دہ بنیں گے اور انہیں چارج کیا جا سکتا ہے۔ جی انہوں نے وہ جتنے بھی اقدامات کیے اپنی مدت ملازمت کے دوران، ان کا ہر اقدام ان کے ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے ہے، ان کا حکم فالو ہوا، ان کے لیے کام کیا گیا۔ اب وہ کام ادارے نے کیا، اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے۔ سو بات یہ ہے کہ ادارہ جاتی امپیکٹ جو ہے اس کو کون جانچے گا؟ لیکن بٹ صاحب جو فوکس ہے، جو اب سامنے آیا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو صورتحال بنی، ان کی جو سرگرمیاں رہیں، وہ بھی بنیادی جو فوکس ہے ان کے خلاف مقدمات کا یا کورٹ مارشل کا، وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد والے معاملات پر ہے۔ دیکھو میں آپ کو یہی کہتا ہوں نا کہ اگر بعد والے معاملات کا ہے تو وہ تو سامنے آئیں گے، جی لیکن ان کا جو ٹرائل ہو رہا ہے ایک جنرل کی حیثیت بظاہر سے ہو رہا ہے۔ دوران ملازمت ان کا صرف ٹاپ سٹی والا کیس دیکھو ایک جنرل کی حیثیت سے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے نا، جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قانون نے ان کے لیے حدود مقرر کر رکھی ہوں گی ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں ان کا ہر کام جو ہے وہ ایک ادارہ جاتی امپیکٹ ڈالتا ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ادارہ جاتی عملداری تھی، جی ادارے نے ان کے کہنے پہ کام کیا، رائٹ اور رانگ۔ ہم یہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ جنرل نوعیت کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون کی اس معینہ حدود میں اگر انہوں نے ادارہ جاتی کام سے انجام دیا ہے جس کے لیے ٹرائل دیا جا رہا ہے، تو دیکھیں وہ فیکٹ سامنے آئیں گے۔ آپ تشریح کو اس انداز سے کر رہے ہیں کہ چاہے وہ ریٹائر ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تو ادارہ جاتی ہی نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ کیا اس سے پہلے اگر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو کیا ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے تو کیا وہ بھی ادارہ جاتی ہوتی ہے؟ اگر وہ فوج کے اندر ہیں اور وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کیا اس کو ادارہ جاتی پالیسی سمجھا جائے گا؟ اگر ان کا پرسنل فیل ہوگا اور وہ انہوں نے ہی سر انجام دیا ہوگا تو وہ تو ان کا انفرادی کام ہوگا نا۔ جی لیکن اگر انہوں نے اس کام کو کچھ ایسے انداز سے کیا ہے کہ جس میں پوری کی پوری ایک ایکسرسائز شامل ہے تو انہیں تو اس کا انفرادی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا نا۔ تو اس کا ان معاملات دیکھا جائے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں بٹ صاحب، ان پہ ان کا کورٹ مارشل نہیں ہو رہا، ان کا جو میں عرض کروں کہ جو فوکس ہے وہ بعد از ریٹائرمنٹ ہے۔ میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو جی آپ کم از کم میسج جو ہے وہ ٹھیک جائے۔ جی بات یہ کہ آپ آج یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنی ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد کیا کیا اقدامات کیے، اس لیے کہ وہ باتیں سرفیس پہ نہیں آئیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، اس پہ ہم متفق ہیں؟ جی اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ باقی جو آپ فوکس والی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی ایگزمپشن ہے۔ اصل بات وہ ہوگی، اصل بات وہ ہوگی، پریس ریلیز میں واضح اعلان ہے کہ واضح اعلان، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو واضح اعلان۔ بھئی کیا کیا انہوں نے؟ انفرادی کام تھا یا کوئی ادارہ جاتی ایکسرسائز تھی؟ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ جو قدغن لگائی جاتی ہے ایک جنرل صاحب کی مدت ملازمت سے فراغت کے بعد ایک معینہ ٹائم فریم میں ان پہ پابندیاں ہوتی ہیں، وہ اس پابندیوں کو آبزرو کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ کام ہوتے ہیں جس کا تعلق فوج کے ماحول اور ایکسرسائز سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈسپلن سے ہوتا ہے۔ اگین ایکسرسائز، ڈسپلن کس کو بولتے ہیں؟ ڈسپلن اسی کو بولتے ہیں کہ ادارہ ایک خاص انداز سے کام کرتا ہے اور اس کام کرنے میں وہ ساری چیزیں جو ان کی ڈومین میں آتی ہیں شامل ہوتی ہے نا، تو اسی لیے یہ قدغن رکھی جاتی ہے۔ لیکن اصل کیا انہوں نے کیا وہ سامنے آئے گا اور اس کے بعد آپ بتا سکیں گے یہ کام کیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، he was a general، اور once a general is a general who is to be recognized، ان کے زیر اہتمام اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے سامنے آ جائے گا، لیکن اسے پھر انفرادی کام نہیں سر انجام آپ ایزیوم نہیں کریں گے، بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ بے شک اس نے انفرادی طور پہ کیا ہو لیکن پوری ایکسرسائز تو ہو گئی نا، تو ادارہ ملوث ہو گیا۔ یہ آپ کی اپنی تشریح ہے، لیکن میں آپ کو پھر اس بحث کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس جملے کے ساتھ کہ اگر ایسی بات ہو تو پھر کبھی بھی کسی کے خلاف کارروائی نہ ہو، جب کارروائیاں اکثر ہوتی ہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر۔ آپ کی بات میں اور میری بات میں تسلسل نہیں ہے۔ جی بات یہ ہے کہ انفرادی کام کے لیے بندہ انفرادی طور پہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جی
اگر اس کا کام ایسا ہو کہ پوری ہیرارکی اس میں شامل ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ پوری ہیرارکی شامل ہے. اس لیے چیزوں کو توڑ کے مت بیان کیجئے, تسلسل میں جو بات ہے اس طریقے سے کیجئے. اگر ان کا انفرادی کام ہے یس. بٹ صاحب آگے بڑھتے ہیں. آج خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کے دروازے انہوں نے بند کر دیے ہیں, آئندہ وہ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی صحافیوں سے متعلق گفتگو کے بعد جن رہنماؤں نے معذرت کی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ معذرت کرنے والے بھی ڈرپوک ہیں اور ایسے لوگوں کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ مجھے معلوم نہیں ہے. جی. دوسری بات یہ وہ کانٹیکسٹ جو ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میں بنیاد کو سمجھتا ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ رپورٹنگ جو ہے اور آنیسٹ رپورٹنگ کو ہمیشہ جو ہے وہ بیک کرتے رہے ہیں. بلکہ ہمارے پی ٹی آئی کے موقف کو ایلیبریٹڈ حالت میں مشن میڈیا نے ہی پروجیکٹ کیا ہے. سو اگر توازن بگڑا ہے تو توازن جہاں پہ بگاڑ ہو وہاں پہ تناؤ ہوتا ہے, ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تناؤ انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا, کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اس لیے کہ صحافت تو کوئی اپوزیشن پارٹی ہے نہیں نا, اس لیے ورکنگ میکنزم میں اگر کوئی محسوس کیا جاتا ہے تو وہ بات چیت سے معاملات ریگولرائز ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, صحافی قابل قدر, قابل احترام اور ایسا طبقہ ہے جو کہ معاشرے کی روش کو ایک حالت میں ڈالتا ہے. اگر ایک بڑی جماعت کے سٹیج سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ صحافیوں کے بارے میں اوورال اور پھر خواتین صحافیوں کے بارے میں اگر شرمناک زبان استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے ورکر کو کیا پیغام جا رہا ہے. ہمارے جیسے صحافی سڑکوں پر اس کے نتائج بھگتتے ہیں, ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں, ہمارے کیمرے توڑے جاتے ہیں, ہمیں زخمی کیا جاتا ہے, ہماری گاڑیاں توڑی جاتی ہیں. تو یہ اس کا نتیجہ ہے. تو خان صاحب اس کو سپورٹ کرتے آئے ہیں ماضی میں بھی اسی قسم کی صورتحال کو, اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے. اور اب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جب دروازے بند کر دیے ہیں مذاکرات کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی, تو اب بات کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھو ایک بات واضح کروں, میں جو آپ سے بات کرتا ہوں نا یہ معظم بٹ کی حیثیت سے کرتا ہوں, جی, ایک سینئر قانون دان کی حیثیت سے کرتا ہوں, جی, اور میں اپنی انفرادی حیثیت لیتے ہوئے ایک بات آپ پہ واضح کروں کہ ڈائلاگ تو ہونا ہی ہوتا ہے, اس کی ٹون, اس کی توجیہات کو درست کیا جاتا ہے. اگر آپ ڈائلاگ کے لیے ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ آپ 100 کو 10 بنا دیں گے تو پھر 10 والے کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ مجھے 10 بنا رہے ہیں, حالانکہ میں 100% والا آدمی ہوں. مجھ سے ڈائلاگ آپ برابری کی سطح پہ کریں گے تو پھر وہ اس طریقے کا ماحول جنریٹ کرے گا. بات یہ ڈائلاگ کس سے کرنا ہے, ڈائلاگ انہوں نے کرنا ہے کس سے, واضح کر چکے کہ ڈائلاگ تو یہاں پہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ملوث ہوگی, لیکن عملاً تو ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کے لیے. اب بات جو کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو وہ کہتے ہیں اوکے بلے بلے ایبسولوٹلی ناٹ, تو میری طرف سے بھی ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ اب آپ جو بھی خان صاحب کو سن رہے ہیں, یہ خان صاحب کی بات نہیں ہے, یہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. جب انہیں اس قسم کی ٹریٹمنٹ ملے گی تو پھر بھی انہوں نے بھی تو اپنی لائن لینی ہے نا. ورنہ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں بات کرتا ہوں تو کیوں آپ نے دیری لگا رہے ہیں, بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ جی, مجموعی طور پہ بٹ صاحب حالات میرے خیال میں کچھ زیادہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے. ہم کسی بھی پارٹی کی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو اس ملک کے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ سفر ایسے ہی ہے. مینگل صاحب چلے گئے دبئی, بلوچستان کے حالات جو ہے وہ انتہائی دلخراش ہیں. ہمارے کے پی میں پولیس نے سٹرائک کر دی ہے. وہ کچے کا واقعہ دیکھ لو, ڈاکوؤں کا, وہاں پہ زندگی جیرن ہو گئی ہے. ڈکیتیاں, کرائم ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, پاورٹی بڑھ گئی ہے. عزت اور حیا اور ڈگنیٹی کو قائم رکھنا بالکل ایک مشکل چیلنج بن گیا ہے. آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق جو ہے وہ تہ و بالا ہو چکے ہیں. قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, مینڈیٹ کا احترام نہیں ہو رہا, سب بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بگاڑ کو صحیح سمت میں ڈالے گا کون؟ بات سنو, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھے اپنی پاک فوج پہ فخر ہے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ان کی ایک عسکری پوزیشن ہے, وہ اپنے کام میں یکتا و ماہر ہے اور اس مہارت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ان کی ٹریننگ ایک سپاہی, ایک سولجر کی حیثیت سے ہوتی ہے. وہ ہر کام کو ایک سولجر کے انداز سے انجام دینا چاہتے ہیں. پالیٹکس از ناٹ اباؤٹ دس.
पॉलिटिक्स में जुडिशरी भी एक सेगमेंट है, अस्करियत भी एक सेगमेंट है, पुलिस भी एक सेगमेंट है, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी भी सेगमेंट्स है। मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे मैं बताता हूं, आगे इस मुल्क के फेडरेशन पे बिलीव करने वाले जो लीडरशिप्स हैं, वो अगर आपस में बैठ के बात करेंगी तो राह निकलेगी, और अगर वो बात नहीं करेंगी और बात ले दे पे होगी तो ले दे पे मुल्क नहीं बन सकता। आपके मुल्क को माशी तौर पे आगे जाना है, एक नेशन की हैसियत से जाना है, सॉवरेनिटी की तरफ से बढ़ना है। आप इस मुल्क को आगे ले जाने की जब बात करेंगे, अपनी जात को ऊपर से पुश डालते हुए, फिर बात बन सकती है। जिम्मेदारी सियासतदानों की है, हमेशा कहता हूं सियासतदानों की जिम्मेदारी है, बाजारू सियासतदानों का काम ये नहीं है। वो तो माल बनाने वाले अपनी जात को, अपनी अना को पीछे छोड़कर ही हम इस मुल्क के मफाद को मद्देनजर रखते हुए मिल बैठ के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।